बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद के ऊपर हैं, लेकिन मेरी और आपकी नज़रें ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान के ऊपर और खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर रहती हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो मामलात हैं और फिर उरूमची चीन के शहर में जो अमन मुज़ाकरात हुए थे, ये अमन मुज़ाकरात कैसे सबोताज किए जा सकते हैं, इस हवाले से आज बात करेंगे। कुछ ताज़ा हमले हुए हैं बलूचिस्तान में और बन्नू में, और बन्नू में आज की तारीख़ में एक अमन मार्च होने जा रहा है। लाखों अफराद एक बार फिर सड़कों पर निकलेंगे। ये तवक्को की जा रही है कि जिस तरीके से इस अमन मार्च के लिए तैयारियां की गई थी, तो एक बार फिर बन्नू के अवाम सड़कों पर निकल के अमन का नारा बुलंद करेंगे। और क्या ये जो हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से एक दो दिन पहले बन्नू में अमन को सबोताज करने की कोशिश की गई, हमला किया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले के ऊपर ख़ुदकुश हमला किया गया, वो तफसील मैंने आपको एक वीडियो में बताई थी। ये जो ताज़ा हमले हुए हैं ये बलूचिस्तान के शहर खुजदार में और खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी शहर बन्नू में हुए हैं। मैं इन वाक़यात की तफसील आपके सामने रखना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये कहा था कि ग़ज़ब लिल हक़ ऑपरेशन जो है ये जारी रहेगा, यानी इसका मतलब ये है कि जिस किस्म के भी मुज़ाकरात होंगे, अगर कोई मुआहिदा भी होगा, अगर कोई यकीन दहानी तहरीरी तौर पर दी जाएगी अफ़गान तालिबान की तरफ से, तब भी अगर पाकिस्तान के अंदर कोई हमला होगा और उसमें फिर ये शवाहिद, ये सबूत सामने आएंगे कि उस हमले में अफ़गान सरज़मीन का इस्तेमाल हुआ है या उस हमले की मनसूबा बंदी अफ़गानिस्तान के अंदर हुई है, तो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद जो पाकिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप्स के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। ना सिर्फ मशरिक़ी सूबों में, बल्कि हमने ये देखा कि कंदहार और काबुल के अंदर भी पाकिस्तान ने फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ की। अब पाकिस्तान की जो सारी तवज्जो है, या जो पूरी दुनिया की और आलमी मीडिया की जो सारी तवज्जो है, वो इस्लामाबाद टॉक्स राउंड 2 के हवाले से पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें जारी थीं, वो एक बार फिर कामयाबी से हमकिनार होती हुई नज़र आती हैं। इस हद तक कि अमेरिका और ईरान एक बार फिर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि एक और मामला जो पाकिस्तान के लिए पड़ा हुआ है वो अफ़गान तालिबान के साथ मामलात हैं। अब अफ़गान तालिबान किस हद तक जो है ये राह रास्त पर आए हैं, ये तो ज़ाहिर है कि आने वाले दिनों में पता चलेगा। कुछ बयानात तो मस्बत आए थे, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त हम सिक्योरिटी की देखते हैं, बलूचिस्तान के अंदर भी हमले हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी हमले हो रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसी हैं कि जिनके मुताबिक हमलों की शिद्दत में कमी आई है, लेकिन जिस तरीके से और बग़ैर किसी वक्फ़े के रोज़ाना की बुनियाद पर हम कार्रवाइयाँ देखते हैं, तो इन कार्रवाइयों को देखकर लगता यह है कि जो पाकिस्तानी ग्रुप्स हैं, TTP है या गुल बहादुर ग्रुप है या इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान है या लश्कर इस्लाम है या जो दाइश खुरासान या बाकी जो तंजीमें हैं, या बलूचिस्तान की साइड पे BLA जैसी तंजीमों की सरगर्मियाँ आप देखें, तो इससे लगता यह है कि ये तंजीमें अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। अगर मुज़ाकरात पॉजिटिव अंदाज़ में आगे बढ़ेंगे भी, तो फिर भी इन तंजीमों की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, और जब तक अफ़गान तालिबान इसमें मुअस्सर किरदार अदा नहीं करेंगे, तो तब तक ये सिलसिला शायद इसी तरह चलता रहेगा। कोई एक ज़माना था कि हम तज़वीराती असासा समझते थे अफ़गान तालिबान को, स्ट्रेटेजिक एसेट्स इनको करार दिया जाता था पाकिस्तान का। आज शायद जो पाकिस्तानी तालिबान हैं ये अफ़गान तालिबान का तज़वीराती असासा बन चुके हैं। और जिस तरीके से हम ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के बीच में देखते हैं कि प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, सख्त बयानात का तबादला हो रहा है, एक दूसरे को ज़ेर दबाव लाने की कोशिश की जाती है, इसी तरह अफ़गान तालिबान का भी शायद ये ख़याल है कि जो पाकिस्तानी ग्रुप्स हैं उनकी अगर सरगर्मियाँ जारी रहेंगी, इसी तरह कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, तो फिर शायद पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ेगा। अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ने 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं कि सरहद को बंद कर रखा है अफ़गानिस्तान के साथ, और तिजारत को बंद कर रखा है। सिर्फ़ अफ़गान मुहाजिरीन के लिए सरहदी पॉइंट्स को खोला जाता है ताकि वो वहाँ अपने वतन वापस जा सकें। मैं आपको ये जो ताज़ा वाक़यात हुए हैं, अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं, इनकी तफसील आपके सामने रख देता हूँ। पहले खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी ज़िला बन्नू में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से फेडरल कांस्टेबलरी के 2 एहलकार शहीद हो गए हैं। ये थाना कैंट बन्नू की हदूद हैं। यहाँ एक इलाका है कुरम घड़ी अड्डा, इस मकाम पर
نامعلوم موٹر سائیکل سوار آئے اور ایف سی کے 2 اہلکاروں کو شہید کر کے وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ڈیوٹی پر موجود تھے اور اسی دوران حملہ آور آئے، انہوں نے اچانک فائرنگ کی اور اس واقعے کے بعد سرچ آپریشن بھی کیا گیا لیکن کوئی گرفتاری عمل میں نہ لائی جا سکی۔ ان شہید ایف سی اہلکاروں کی میتوں کو مقامی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں پوسٹ مارٹم کے بعد ان کی میتیں جو ہیں ان کے آبائی علاقوں میں روانہ کر دی گئی ہیں۔ اب اس طرح کی جب صورتحال ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ افسوسناک صورتحال ہوتی ہے، اور حملہ صرف بم دھماکہ یا خودکش حملہ نہیں ہوتا، فائرنگ کے اس طرح کے واقعات بھی تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ دوسرا جو ایک واقعہ ہے یہ جناب ہے بلوچستان کا شہر ہے خزدار، یہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے اور یہاں پر بھی پولیس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جہاں بھی وردی نظر آتی ہے ملیٹنٹس حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ لکی مروت میں تو یہاں تک ہوا ہے کہ ٹریفک پولیس اہلکاروں تک کو شہید کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے وردی زیب تن کی ہوئی ہوتی ہے، اور اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ ریاست کے ملازم ہیں، یہ فورسز میں ہیں، یہ سرکاری ملازمت کرتے ہیں۔ بلوچستان کا علاقہ ہے خزدار، یہاں لیڈی کانسٹیبل سمیت 2 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا گیا۔ فائرنگ کا واقعہ جو ہے یہ کنڈوزئی میں پیش آیا، علاقہ ہے خزدار کا، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ پولیس پارٹی کے اوپر فائرنگ کی گئی نامعلوم افراد کی طرف سے۔ 2 اہلکار اس واقعے میں زخمی ہو گئے اور ایک لیڈی کانسٹیبل سمیت 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ یہ صورتحال ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات بھی ہوتے رہے ہیں بلوچستان میں بی ایل اے کی طرف سے۔ ریسنٹلی جو ایک واقعہ ہوا تھا گوادر کی ساحلی شہر پر، یہاں پہ کوسٹ گارڈز کو نشانہ بنایا گیا اور اس کی ویڈیو بھی باقاعدہ جاری کی گئی تھی، اور اس طریقے سے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ہی دن میں 12 شہروں میں 14 بڑے حملے کیے گئے یا 52 چھوٹے بڑے حملے کیے گئے۔ تو یہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہم نے دیکھی تھی بلوچستان کے اندر، اور اس کے بعد یہاں پہ بلوچستان میں بھی سیکیورٹی انتہائی سخت کی گئی ہے، اور اسی طرح سخت سیکیورٹی کی ضرورت ہے خیبر پختونخوا کے اندر بھی۔ لیکن یہاں پہ ایک طرف ہم مردان میں جلسے دیکھتے ہیں یا خیبر پختونخوا حکومت کی سرگرمیاں دیکھتے ہیں، بیانات بہت زیادہ ہیں، مطالبات وفاقی حکومت سے بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں پہ اگر آپ پولیس کو دیکھیں اور سی ٹی ٹی کو دیکھیں تو اس کو اب بھی جدید ہتھیاروں کی ضرورت ہے، بختر بند گاڑیوں کی ضرورت ہے، اور جس طریقے سے ملیٹنٹس کے پاس غیر ملکی اسلحہ ہے، امریکی اسلحہ ہے، لاکھوں مالیت کی بندوقیں ان کے پاس ہیں اور لاکھوں روپے مالیت کے ایکوپمنٹس ان کے پاس ہیں، نائٹ ویژن گاگلز ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر سیکیورٹی فورسز کے پاس پولیس، آرمی، ایف سی اور سی ٹی ڈی، ان محکموں کے پاس بھی پھر اسی قسم کا ہتھیار ہونا چاہیے۔ آتے ہیں آج کی تاریخ میں 20 اپریل کو سوموار کو بنوں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال، احتجاجی دھرنا اور ایک امن مارچ کا اعلان کیا گیا ہے۔ پہیہ جام ہڑتال بھی ہوگی، اور اس سلسلے میں تاجر تنظیمیں ہوں یا سیاسی تنظیمیں ہوں، ان سب نے مشترکہ ایک تحریک چلائی ہے، اور اس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے جو لوگ ہیں انہوں نے کافی سرگرمی دکھائی ہے۔ اس میں پروفیسر ابراہیم خان سر فہرست نظر آتے ہیں، اس کے ساتھ پھر سینیٹر باز محمد خان، ڈاکٹر پیر صاحب زبان اور باقی جو مقامی رہنما ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے وہ۔ لیکن یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ایکٹیویٹی کی تیاری کے لیے ممبران اسمبلی اس طریقے سے مجھے منظر پر نظر نہیں آئے۔ اچھی بات ہوگی اگر آج امن مارچ کے موقع پر، اس بڑی ایکٹیویٹی کے موقع پر ممبران اسمبلی بھی نظر آئیں تو ان کو تھوڑا سا یہ احساس ہو بنوں کے عوام کو کہ ہاں حکومت بھی ہمارے ساتھ ہے، یا ممبران اسمبلی جن کو ووٹ دے کر ہم نے اسمبلی بھیجا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ مختصراً بتانا چاہ رہا ہوں کہ بنوں کے لوگ چاہتے کیا ہیں، وہ کیوں دوبارہ سڑکوں پہ نکل کر جو ہے صورتحال جو اس طرح بنی ہے، اور سڑکوں پہ نکل کر مطالبات ان کے کیا ہیں، اس طرح کا مظاہرہ وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں۔
بنو میں جو اہم شاہراہیں ہیں یہ کئی مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو بند رکھا گیا ہے، اور جس کی وجہ سے معمولات زندگی اور بنو شہر کا جو ٹریفک کا نظام ہے وہ کافی حد تک متاثر ہوا ہے۔ لوگوں کا کاروبار خاصا خراب ہوا ہے، خصوصاً آپ شہر کے اندر بھی دیکھیں اور بنو میران شاہ روڈ کی صورتحال کو دیکھیں، اور بنو میران شاہ روڈ کے اوپر ہفتے میں صرف 5 دن آپ کہہ سکتے ہیں کہ آمد و رفت ہوتی ہے، 2 دن کرفیو کا نفاذ رہتا ہے، تو لاکھوں کی آبادی اس وجہ سے بھی مشکل صورتحال کا سامنا کرتی ہے۔ 19 جولائی 2024 کو امن کے قیام کے لیے ایک تاریخی امن مارچ کا انعقاد ہوا تھا، جس میں 5 لاکھ کے لگ بھگ لوگوں نے شرکت کی تھی۔ اس امن مارچ کے نتیجے میں صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا تھا، اور اس وقت وزیر اعلیٰ تھے علی امین گنڈاپور، اور اس اجلاس میں 16 نکاتی جو ایک مطالبات کی فہرست تھی وہ سامنے رکھی گئی تھی، جن میں سڑکوں کی بحالی، امن و امان کی بہتری اور جرگہ مشران اور کارکنوں کے خلاف مقدمات درج نہ کرنے جیسے اہم نکات شامل تھے، لیکن اس کے بعد ہمیں ان مطالبات پر کوئی عمل درآمد نظر نہیں آیا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے وہ بنو گئے تھے، اور اسی مقام کے اوپر جہاں پہ یہ امن مارچ ہوا تھا وہاں پہ ایک بڑے جلسے سے خطاب کیا تھا، تمام مطالبات انہوں نے تسلیم کرنے کا اعلان بھی کیا تھا، اور لیکن اس موقع پر بھی اس امن مارچ کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ لوگوں کا یہ مطالبہ تھا کہ گڈ طالبان ہیں یا بیڈ طالبان ہیں، جس قسم کے بھی طالبان ہیں یا جس قسم کے بھی مسلح گروپس ہیں یا جس قسم کے بھی دہشت گرد ہیں، ان سب کے مراکز کا کلا کامہ کیا جائے۔ اور پھر ہم نے تقریباً 30 سے زیادہ مراکز پر چھاپے پڑتے ہوئے دیکھے، گرفتاریاں دیکھیں، وہاں سے ہم نے گاڑیاں، موٹر سائیکل، اسلحہ کی برآمدگی دیکھی۔ لیکن ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنو شہر کے جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں پہ امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو مختلف علاقوں کے نام بتائے تھے، ڈومیل کا علاقہ ہے، وزیر سب ڈویژن کا علاقہ ہے، اور بنو لنک روڈ ہے، تھل وزیر کا جو علاقہ ہے یہ، بیزن خیل وغیرہ، اور پھر دوسری طرف آپ جانی خیل اور بکا خیل اور آزاد منڈی، بنو ایئرپورٹ کا علاقہ، یہ علاقے آپ دیکھیں، اور پھر باران ڈیم کا علاقہ، کرم گڑی کا علاقہ آپ دیکھیں، 2 سڑک کا جو بنو میران شاہ روڈ کا علاقہ ہے، وہاں سے آگے ممش خیل اور دوسری طرف پیپل بازار جو ہے یہ بھی انتہائی حساس علاقوں میں اب شامل ہیں، اور اسی طرح حوید، نورڑ اور میریان کے علاقے، اور پھر دوسری طرف لکی مروت کی طرف اگر آپ دیکھیں تو شیخ لنڈک اور لنڈی ڈاک کے جو علاقے ہیں یہ بھی دریائے ٹوچی کے کنارے جو آباد علاقے ہیں یہ بھی انتہائی حساس ہیں، یہاں پر بھی کہا جاتا ہے کہ مختلف ملیٹنٹ گروپس کی موجودگی ہے۔ تو یہ اب دوبارہ یہ مطالبات جو ہیں یہ سامنے رکھے جائیں گے۔ بنو امن مارچ کی جو ہے کامیابی کی دعا اس لیے ہے کہ یہ امن کے لیے یہ لوگ نکلیں گے، اور دیکھتے ہیں صورتحال کیا بنتی ہے۔ سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا ہے انتظامیہ کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، لیکن ایک شکایت یہ ہے کہ جہاں پہ یہ امن مارچ ہوگا اس جگہ کو شاید بند کیا جا رہا ہے رکاوٹیں کھڑی کر کے، یا اس جگہ کو شاید محدود کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی بنو جو گرینڈ امن جرگہ ہے اس کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو تحفظات کا خاتمہ ہونا چاہیے، لوگوں کے مطالبات جو ہیں یہ پورے ہونے چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس وقت انٹرنیشنلی آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کی نظروں میں ہیں، اور ہم پوری دنیا میں امن کے قیام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، سفارتی کوششیں ہماری کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو اسی طرح کی کوششیں جو ہیں یہ اندرونی سطح پہ بھی ہونی چاہیے، اور ان کوششوں کو اگر ظاہر ہے کہ انتہائی اچھی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کیا جائے گا اور پھر وہ نظر بھی آئے گا، تو ظاہر ہے کہ مختلف سیاسی جماعتیں بھی اور مختلف تنظیمیں چاہے وہ پارلیمان کا حصہ ہیں، پارلیمان کا حصہ نہیں ہیں، وہ بھی ساتھ دیں گی، عام لوگ بھی ساتھ دیں گے۔ تو اسی طرح کی اپڈیٹس پر ہماری اور آپ کی نظر رہے گی۔ میں بنو امن مارچ کا جو ایک بڑی ایکٹیویٹی ہے اس حوالے سے بھی وقتاً فوقتاً آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا، میرے ساتھ جڑے رہیے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔